वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक ज़ात के लिए, उसकी रहमत करम फ़ज़ल एहसान हमें अपनी रहमत से, उसकी रहमत से इस दीन की तरफ खींच लाती है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू हमें जो लम्हात बख्शे और वो तेरे दीन पर हमसे लग जाएं, इससे बड़ी हमारे लिए खैर नहीं हो सकती। एक बहुत ही प्यारी रिवायत है, सही जामिया सगीर में भी आती है और इमाम तबरानी रहमहुल्लाह उन्होंने भी इसको नकल किया है, जिसमें फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबशिरू फ़इन्न हाज़ल कुरआन तरफ़ुहु बियदिल्लाह। बशारत हो तुम्हें, खुशखबरी हो, अबशिरू फ़इन्न हाज़ल कुरआन, कि ये कुरान तरफ़ुहु बियदिल्लाह, इसका एक सिर्रा जो है वो अल्लाह के हाथ। एक और रिवायत है मुस्लिम की जिसमें फरमाया गया वह हुआ हब्लुल्लाह, वो कुरान क्या है, अल्लाह की रस्सी। और इधर आके फरमाया गया तरफ़ुहु बियदिल्लाह, उसका एक सिर्रा अल्लाह के हाथ में है, वह तरफ़ुहु बिअयदीकुम, और उसका दूसरा सिर्रा तुम्हारे हाथ में है। फरमाया जा रहा है फतमस्सकू बिही, इससे चिमट जाओ, इससे जुड़ जाओ, इसके साथ तुम किसी ऐसे अंदाज से नत्ती हो जाओ कि तुम्हें इससे जुदा करना मुश्किल हो। फतमस्सकू बिही फ़इन्नकुम लन तहलिकू व लन तदिल्लू बादहू अबदा, फिर इसके बाद ना कभी तुम गुमराह होगे और ना कभी तुम हलाक किए जाओगे अगर तुम इससे चिमटे रहोगे। भाई ये कुरान जैसी अजीम तरीन डोरी रस्सी, इसका एक सिर्रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, एक सिर्रा हमारे हाथ में। अब ये सिर्रा कैसे हाथ में आता है? जब कुरान के लिए आके बैठते हैं तो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे हाथ में। और क्या कहा गया, फतमस्सकू भी। इसीलिए जितनी हमारी ख्वाहिशात हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, मसरूफियात हो, सबको तर्क करते हुए क्या करना है, अल्लाह के कलाम पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हाजिर होने। ये बात ज़हन में रखें। और इसी के लिए कहा गया चिमटना किसे कहा जाता है, चिमटना इसी को कहा जाता है कि अगर कोई अलग करना भी चाहे तो अलग नहीं हो सकता। और ना सिर्रा वो छूटता है ना रस्सी टूटती है, हमेशा सिर्रा जो छूटता है वो बंदे के हाथ से छूटता है। इसीलिए कहा गया अगर गुमराही से बचना है, हलाकत से बचना है, अल्लाह की इस किताब से चिमट जाओ। सूरह राद है, मक्की सूरह मुबारक है, 6 रुकू पर मुश्तमिल है। फरमाया जा रहा है अलिफ लाम मीम रा, हरूफ मुक़त्तिआत में से तिल्का आयातुल किताब, ये इस किताब की आयत है जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुई। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर बुलंद किया जो तुम्हें नजर आते हैं। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श पर करार पकड़ा। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को एक खास कानून का पाबंद कर दिया। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर चीज एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए है। युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूक़िनून, हर चीज एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए वो इस कायनात के निज़ाम की तदबीर करता है और अपनी निशानियां तफसीलन बयान करता है ताकि तुम लोग अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। जी अल्लाह ताला मुझे और आपको इस कायनात में गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। अभी आते हुए भी यकीन कीजिए, आसमान की तरफ एक नज़र निगाह के डाल के तो देखिए कितनी बड़ी कायनात है, तन्हा रब है इसका। और ये तो हमारी आंखों में क्या समा सकता है। समुंदर पे आप जाके खड़ा हो और उसकी जो वुसअत देखता है और आसमान और ज़मीन को मिलते हुए देखते हैं, हैबत छाती है एक दिल पे। और तन्हा रब है, और ये तेरी कायनात, तुझे तो इसका कोई इदराक ही कोई नहीं। आज इस अपनी कुर्रा अर्जी को तो नहीं जान सका, इस कायनात की वुसअत को कहाँ पे पा सकेगा। और इस सारी कायनात का तेरा वाहिद तन्हा रब है और तू इस रब का गुलाम है। अंदाजा कीजिए, एक बंदा प्योन कहीं खड़ा होता है किसी इंस्पेक्टर के पास, और एक आदमी प्योन खड़ा होता है कहीं पे वजीर आजम के पास। फर्क है दोनों की अपनी सीट का। हम किसके गुलाम हैं, जरा देखे तो सही बंदा अपने आप को। और ये आयात आफाकी का अंदाजा, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करो और उसके आगे अपना सर झुका दो, ये है उसका हासिल रसूल। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा, उसी ने ज़मीन को फैला दिया और उसमें सिलसिला है को रखे। व मिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन, और हर तरह के फलों की दो दो किस्में बनाई, वही दिन को रात पर
رات وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانی ہے. کیا کرنا بھائی؟ کیا کرنا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، سوچے سمجھے. یہ ساری کائنات میرے لیے لگا دی گئی ہے، میرے لیے. دن رات کا آنا، سورج چاند ستارے، اس کے تاریخوں کا حساب کرو، لوگ ارد گرد، ساری چیزیں، زمین پر چلنا پھرنا. تو کیا کہا گیا؟ بندے تیرا بھی وجود کا کوئی کام ہے یا تو شیشہ پی پی کے مر جائے؟ جی، ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دے. صرف باڈی بلڈنگ کرنے دنیا میں آیا ہے، شاپنگ کرنے آیا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے آیا ہے، کاروبار کرنے آیا ہے. یہ آیات آفاقی، اللہ کو پہچانو اس کی کائنات کے ذریعے سے. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کرتے ہیں. لی زمین میں کئی قطعات ہیں جو باہم ملے جلے ہیں. انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ملی ہوئی. ان کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر ذائقے میں ہم نے کسی کو بہتر بنا دیا اور کسی کو کم تر. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. ان چیزوں میں بھی نشانیاں کن کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے. ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. اور اگر آپ متعجب ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان کی بات یہ ہے کہ جب ہم مر کر جب ہم مٹی بن جائیں گے تو اثر نو پیدا کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے. یہی لوگ اہل جہنم میں ہوں گے اور وہ وہاں دائمی رہیں گے. اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ اللہ ہمیں دوبارہ تخلیق کر کے کھڑا کر دے گا. پیچھے والی باتوں کا حاصل اصول یہ ہے، جو اتنی بڑی کائنات چلا سکتا تو ہے کیا؟ ایک ذرہ مرنے کے بعد کل کو تجھے رب دوبارہ اٹھا دے گا. اور وہ اسی اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں. جی، اٹھائے جانے کا انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ حساب کتاب نہ دینا پڑے، پوچھ گچھ نہ، بس ایسے جیسے کیسے چل رہا ہے بھائی ٹھیک ہے یار، اللہ کا شکر ہے، بڑی مہربانی. حساب کتاب، حساب کتاب. اسی لیے ڈینائی کر دو اس کو کہ نہیں آخرت ہی نہیں، کوئی ختم، یہ کوئی فیصلے فوسلے نہیں ہونے، بس یار سارے کے سارے جنت میں بھیج جائے. تو پھر یہ سارا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کا جو سلسلہ بنا رکھا ہے بھائی میری اور آپ کی چیکنگ کے لیے. اعمال کے اعتبار سے تم میں سے کون ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے یہ زندگی گزار کے جاتا ہے؟ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے قبل ان جیسوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کوئی شک نہیں. آج اپنی جانوں پر کیسے ظلم کیے بیٹھے اللہ کے دین سے دور ہو کے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ڈھانپے پھرتی ہے. پھر رمضان آ جاتا ہے اور اس رمضان میں وہی ڈریسنگ گندی، وہی اپنے کولیگز کے ساتھ گھومتے تالیاں مارتے آ رہی، وہی ڈیٹنگ کلچر، وہی ہمارے آفیسز، وہی ہمارے انسٹیٹیوٹس، وہی ہمارے ہاسپٹل. کوئی چیز اس رمضان سے نہیں بدلتی. کس قدر تکلیف ہے، لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے کے معاملے اسباب پیدا فرماتا رہتا ہے. فرمایا گیا یقینی بات یہی کہ آپ کا رب شدید عذاب دینے والا ہے، لیکن اس بات کو نہ بھولا جائے کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. فرمایا گیا کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. دوسرے رکوع کا آغاز ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ نے ہر ایک مؤنث جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے اسے جانتا ہے، اور جو احرام میں کمی بیشی ہوتی ہے اسے بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. وہ غیب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا اور سب سے بڑا اور عالی شان ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا چھپا کر کہے یا کھلے پکارے، اور اسی طرح اگر کوئی رات چھپاؤ یا دن میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ان کا دو معاملہ ہے، ایک ہم سورہ انفطار میں پڑھیں گے، اس مقام پہ آیا موت کے آنے سے پہلے میرے فرشتوں تم نے اس تک موت کو نہیں پہنچنے دینا. جادو، جنات، بلائیات، شیاطین ایسے ہمارے گرد ہیں کہ چیر پھاڑ کے رکھتے بندے کو. اور خاص طور پہ جب یہ گناہ کے معاملات میں، اس وقت تو ان کا دلداد ہے، ان کا ساتھی ہے. اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو ابھی موت نہیں آنی چاہیے. کتنے جگہیں ایسی ہوتی جہاں پہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں بچا کیسے، نہیں میں نہیں بچ سکتا.
بالکل نہیں بچ سکتا، بالکل اسٹریٹ، پتہ نہیں کیسے بچے۔ بچے ہمارے اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، ہم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، گرتے ہیں پڑھتے ہیں کیسے بچ جاتے، بھائی یہ کیسے ہو گیا، اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسرا یہ محافظ ہیں کرامن کاتبین، ایک ایک تمہارا عمل لکھتے جا رہے ہیں، جتنی ویب سائٹ کھولتے ہو سب پتہ ہے ہمیں۔ ہمارا تو مصیبت یہی ہے، جتنے ڈرامے جتنی گڑبڑیں سب لکھتے جا رہے ہیں۔ کہ دو مفہوم یہاں پر کہا گیا، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ یقیناً کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ بھائی یہ کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، یہ ذلت اور رسوائی ایسے ہی رہے گی جب تک ہم اللہ کے کلام کی طرف لوٹ کے نہیں آتے، اللہ کے دین کو اپنانے والے نہیں بن جاتے، اس سود کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، اس بے پردگی کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، اس گانے بجانے کو اپنی زندگی سے نکالیں گے۔ ظلم دیکھیے، پتہ ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی رہی ہے، اور ہماری زندگیوں کے انداز، ہمارے گھر، ہماری چیزیں۔ اے معاذ، جب انہیں بھیجا یمن کی طرف، اے معاذ عیش پسند زندگی سے بچنا، یہ ہے نا بھائی، قرآن سننے والے ہیں، 5-5 10-10 ہزار کے کرتے نہ پہنے سمجھ نہیں آتی، 3 پہ آنے والی بہنیں، پورا فیشن پرستی، اس کے بعد یہ یہ کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلیں گے اگر یہ قرآن کی طرف نہیں آئے گے، نہیں بدلا جائے گا۔ اس سے بھی ذلت اور رسوائی زیادہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت، عروج، ترقی، بلندی دیتا ہے اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے، اس کو تو کر دیا سائڈ پہ، تو پھر کیا ہے، پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، بلکہ مسلم کی ایک روایت ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر حکمران ایسے مسلط کر دیے جائیں گے جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہو۔ مسلم کی روایت، مسلم کی روایت۔ اور یہ کیا ہے، اپنی بدعمالی ہے۔ آج یہ گناہ، فسق و فجور ہے، اس کا وبال ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہیں کھڑی۔ فرمائے گا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مرد لا، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم خوف اور طمع رکھتے ہو۔ يُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ثقیل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور کڑک اس کی حمد سے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خیفتی، اور فرشتے بھی اسی کے ڈر سے حمد کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور فی الواقع وہ زبردست تدبیر والا ہے۔ بادلوں نے جو وزن پانی کی صورت میں اٹھایا تھا اس کا اندازہ بارش کی اوسط مقدار اور اس کے رقبے سے ہو سکتا ہے۔ جہاں یہ بارش ہوتی ہے، اگر 5 سینٹی میٹر اور اوسط بارش ہو 25 مربع کلومیٹر رقبہ میں، تو تقریباً بلین ٹن وزن کا جو پانی ہے وہ زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اور یہ کس نے اٹھایا ہوتا ہے؟ بادلوں نے۔ کس پیارے انداز سے یہ معاملہ ہمارے لیے چل رہا ہوتا ہے، اور ایسی بارش عموماً ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بادلوں نے جو بجلی کی صورت میں دباؤ یا لوڈ لیا ہوتا ہے، اس کی اوسط مقدار کا اندازہ 100 ملین وولٹ ہے، 100 ملین وولٹ۔ اور جب کبھی یہ کسی مقام پہ گرتی ہے بجلی، 20,000 سینٹی گریڈ اس جگہ کا درجہ حرارت جلا کے بھسم کر دیتے، راکھ کر دیتے، برابر ختم۔ کیا خیال ہے، ناچتے اور تھرکتے ہوئے ان کلبز پہ نہیں ہو سکتی، کنسرٹ پہ نہیں ہو سکتی جہاں پہ پاپ سنگر اور سپر ہٹ اور میگا ہٹ اور فلانے ہٹ، جی ہٹ نہیں ہو سکتے اس سے 5-5 ہزار کے ٹکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی زندگی پھیرتے ہیں، یقین کیجئے ایسے پیارے پیارے لوگ آتے ہیں اللہ کی رحمت سے، قرآن سے، کہ جو یہ آرگنائز کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے جب قرآن سنا ہے اور قرآن نے جو ان کے اندر تبدیل، روتے ہیں، اپنے پروفیشن کیریئرز میں کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی دین پر چل کے لوگوں کو بلاتے پھر کہ غلطی ہو گئی، ہم سے غلط کام ہو، ہم نے صحیح کام نہیں کیے۔ اللہ کی رحمت ہے، قرآن ہے، جس کو یہ پوزیس کر لے، جسے یہ کھینچ لے، جسے لے لے۔ الرعد اس خوفناک آواز کو کہتے ہیں جو بادلوں کی بجلی سے شعلہ لپکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پریشر ویوز انتہائی خطرناک، جس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے عمل کو بھی ابھی آ کے سمجھا ہم نے، ورنہ
جو پہلے اس کا عمل سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بجلی کس انداز سے بنتی. ایک مسند احمد کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينشئ السحاب فینتھق. اللہ تعالیٰ جب بادل کو پیدا فرماتے تو وہ بہت شائستہ انداز میں گفتگو کرتا ہے اور بہت احسن انداز میں ہنستا ہے. اچھا اب یہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، بادل کیا، ہوائیں کیا، جنات کیا، فرشتے کیا، جہنم کیا، جنت کیا، اس لیے جنت بھی بات کری، جہنم ہے. اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے، جواب دے رہی ہے. آسمان کان لگا کے کھڑے، زمین کان لگا کے کھڑی. اللہ تیرا حکم کب آئے گا؟ پھٹ جاؤں گے. آج جس پر یہ دندناتے پھر رہے نا، تو احسن انداز میں بات کرتا ہے. اس سے مراد یہ کہ بادلوں کی کڑک گفتگو اور ہنسنا بجلی ہے، اور اللہ پھر جس پر چاہتا ہے اس کو گرا بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے بچا بھی لیتا ہے. فرمایا گیا کہ مسند احمد کی روایت میں کہ اگر بجلی کڑکے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بابا فرید گنج بخش، پنجاب میں تو یہی بتاتے ہیں، آپ کی طرف کوئی اور ہوگا. یہ علاقے کے ساتھ ہوتا ہے نا. یہاں پہ لال شہباز اور دوسرے ہمارے پاس کون سے جو سمندر پہ عبداللہ شاہ غازی، اس لیے پانی نہیں آیا، مزار تھا، بچت ہو گئی. انا للہ و انا، یہ مسلمان ہے آج، دھاگے تعویذ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں باندھی ہوئی ہیں اور مسلمان ہے. فرمایا گیا دعا کیا پڑھی جائے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں جو ہے اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذلک، اور اللہ ہمیں اس سے پہلے عافیت عنایت فرما دینا. جی بارش، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش وغیرہ کو دیکھتے تو اللہم صیبا نافعا، اللہ ہمیں نافع بارش نصیب فرما. ہم عائشہ کہتے ہیں سب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، ایک قوم اسی سے تو ہلاک کی گئی، وہ یہی سمجھے کہ بادل آ رہے ہیں اور ابھی یہ ہوگا، اور ابھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جی پکوڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گاڑی نکال کے اس کے شیشے اتار کے لڑکے اندر نہیں بیٹھ سکتے بیچارے، کہاں پہ دروازوں پہ بیٹھتے ہیں، ڈیک فل چل جاتے ہیں. اور جو بادل آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ آگ ہے، طوفان ہے، ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، اور قوم کو غرق کیا جا رہا ہے. کیا پتہ اس بادلوں میں کیا بھیجا گیا؟ اللہم صیبا نافعا، اللہ نافع بارش نصیب فرما. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے. لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ. ان کا پکارنا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اپنے اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو ببالغی، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے. یعنی کافروں کا یہ اپنے باطل معبودوں کو پکارنا بالکل ایسے ہی جو شخص پانی کی طرف کہے کہ پانی میری طرف آ جائے. پانی کیسے آ سکتا ہے بھائی؟ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کو بھی دیا گیا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادات کا نچوڑ ہے. اللہ کرے کہ یہ جو بہترین دن گزرے ہیں ان میں اپنے رب سے بہترین دعائیں مانگی جائیں اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے بھلے ہونے کے لیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں نچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان سے پوچھے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے اللہ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. پھر کہیے کہ کیا تم ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیے جو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ جی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ پردہ کرنے والی اور پردہ نہ کرنے والی برابر ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ دینی شعار کو اختیار کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ شریعت پر چلنے والا اور شریعت کو پامال کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کے لیے جینے والا، اس پر ایمان لانے والا اور اللہ کے کلام کو جھٹلانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ چیزیں قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر آئیے صحیح اعمال کی طرف. کتنے واضح انداز سے رب بتا دیتا ہے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، تو نافرمان اور فرما بردار بھی برابر نہیں ہے. سود کھانے والا، اللہ کے احکامات کی نفی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا، اور اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کر کے جانے والا لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہیں لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے
انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. آپ کہیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے, الواحد القہار, اور زبردست ہے. اللہ کرے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زبردست ہونا ہمیں سمجھ آئے. محتاج نہیں ہے, پوری کائنات کو واحد و یکتا چلاتا ہے, ہر ایک کو دینے والا ہے اسی کی ذات ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلیں, پھر نالوں پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا. ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ. اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. حق اور باطل کے لیے ایک مثال بیان کی گئی, بڑی پیاری آیت ہے. اور مثال رب کیوں بیان کرتا ہے ہم سمجھیں. اب یہ دیکھیں, بات دوبارہ سنیے گا. حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ پانی پر ابھر کر آنے والے جھاگ, پانی ہے اور پانی کے اوپر جھاگ, اسی طرح دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر جھاگ. اصل چیز کیا ہے, جھاگ ہے وہ چیز, اصل چیز پانی ہے, اصل چیز دھات ہے. اور جھاگ کیا ہے, تو کہا گیا جو چیز فائدہ دینے والی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے, پانی بھی اور وہ دھات بھی, اور جو جھاگ ہو جاتی ہے وہ زائل ہے. یہاں پر پانی اور وہ دھات یہ کیا ہے, حق, اور جو جھاگ ہے وہ کیا ہے, وہ باطل. اور ایسا ہی ہوتا ہے بالکل, ہے تو اصل حق لیکن آج جھاگ کی طرح یہ کیا نظر آ رہا ہے, باطل. اور باطل نے کیا ہے, واللہ متم نوری, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, یہ مٹ جائے گا لیکن اہل حق صحیح معنوں میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ پانی پر ابھر کر آنے والی جھاگ اور دھاتوں کو پگھلاتے وقت اس پر پیدا ہونے والی جھاگ, پانی یا دھات باقی رہتے جو انسانوں کے لیے مفید ہیں, جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے. اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور جھاگ باطل ہے, بقا صرف حق کے لیے ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا, واللہ متم نوری, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا لیکن اللہ کرے کہ ہم اس حق کے ساتھ کھڑے ہوں. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے نہ مانا تو اگر انہیں وہ سب میسر آ جائے جو زمین میں, بلکہ اتنا اور بھی, تو وہ سب عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں گے. انہی لوگوں سے بری طرح حساب لیا جائے گا. اللہ تو ہمیں اس انجام بد سے محفوظ. آج بھائی زندگیوں میں سے کیا کہا جا رہا ہے, اپنی ان زندگیوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے رب کو دے دو. آج بندہ یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں, اور کل جب کو حساب لیا جائے گا تو اس وقت کیا جواب دیں گے. بخاری کی ایک روایت ہے, یوم قیامت جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا. میں نے کہا, یعنی اما عائشہ, یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں جی. کھانا پکانا, شاپنگ, عید آ رہی ہے سر پہ, گھر میں سامان نہیں ہے, ذرا ادھر ملنے چلیں, ادھر ملنے چلیں, کیا ہو گئے اتنے گھر پہ کھانا کھا رہے, ذرا باہر تو نکلیں. ہر وقت آپ لوگ تو آخرت کی بات کرتے رہتے, دنیا میں جینے آئے تھے, مار دیا اس سے پہلے. جی کیا باتیں چل رہی. یہاں پر رب چاہی زندگی, وہاں من چاہی زندگی, اور یہاں پر من چاہی زندگی. تو پھر وہاں پر جو ہے ان الفجار لفی جہیم, جہنم ہے, طے خود کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے جلد ہی سہل حساب لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ محض پیشی ہوگی, ان کے اعمال بتلا دیے جائیں گے. وَمَن نُقِشَ الْعَذَابُ عُذِّبَ, اور جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ تو مارا گیا, اس کا تو پھر کچھ نہیں بچا. کہ کیسے یہ بتاؤ ذرا, بس پھر اس کے بعد کچھ نہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ تو ہمیں آسان حساب فرما دے, لیکن اس کے لیے بھائی آج اعمال بھی تو اچھے کیے جائیں گے. انہی لوگوں سے بری طرح حساب لیا جائے گا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى, بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے اتارا گیا وہ حق ہے, وہ اندھے جیسا ہے
کمن ہوا آما، پچھلی باتوں سے جوڑتے جائیے گا، مگر نصیحت تو اہل عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط عہد کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا انہیں ملاتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کرے اپنے رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا کرے تب بھی ان کے ساتھ اچھا کرے، اور سب سے بڑی بات انہیں خیر کی طرف بلائیں، اس حق کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اس کے لیے تحفے تحائف دینے پڑے، بلانا پڑے، تو یہ سارے کام ہم کریں۔ فرمایا کیا؟ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کی، آج دنیا میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کلام حق کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، برائی سے بچتے ہوئے، اللہ کے دین میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے نیک خیر کے کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان چیزوں پر ڈٹا لینا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت ہے، وہ گھر ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کے اولادوں میں سے نیکوکار داخل ہوں گے۔ یہ کوئی چیز دکھائی جا رہی بھائی؟ ہمارے والدین ہیں جی، کسی کے نہیں ہے تو اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے نا، دل چاہتا ہے ان سے ملنے کا، خود ہیں، آگے اولادیں ہیں، اور یقین کیجئے کیسا عجیب سی بات ہے کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج کبھی یاد آتا ہے تو ایسے لگتا ہے یار وہ ہمارا حصہ تھے، کہاں بچھڑ گئے ہم سے۔ یہ احساس ہمیں بڑا شدید رہتا ہے، ہمارے والد تھے، آج ہم میں نہیں ہے، ہماری اولاد ہے، ہم اسی طرح بڑے ہوتے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ اولاد ہماری جگہ پہ آ جائے گی، ان کے بچے ہوں گے۔ واحد اللہ کا دین ہے جو کہتا ہے تمہارے یہ سارے محبت والے رشتے کل کو میں جنت میں جمع کر دوں گا۔ آج بھی ہمیں یہ سودا بارے میں نہیں آتا، والدین، بیوی بچے، دوست احباب، ایمان والے، یہ ایمان تیرے پاس وہ دولت ہے جو کل تجھے معیار دیتا ہے، کل جنت میں تمہیں جوڑ کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی باتوں کو ہلکا نہ سمجھ، اللہ کی دی ہوئی پیشکش کو ہلکا نہ سمجھے۔ آج دنیا کی، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بل بورڈ، دنیا کے ایڈز، دنیا کی سیل، دنیا کی اٹریکشن، اس کے لیے بھاگتے ہیں، کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، گھنٹوں چلتے ہیں، دنوں اس کے لیے غرق رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ کے دین کے لیے پیچھے۔ کل کو تمہارے والدین کے ساتھ، تمہارے بچوں کے ساتھ، اولاد ہے کوئی بندے کی چلی گئی، بڑی پیاری، بڑی عزیز تھی، اس کا دل جان جگر تھی، اور اب اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ کل کو اس کے لیے جنت میں دروازے کھول کے کھڑا ہو۔ اللہ کا دین یہ آپشن دیتا ہے، ایمان، یہ زندگی اپنی ایمان کے ساتھ گزارے۔ بہترین ٹائم ہے بھائی یہ رمضان، اسے مس نہ کریں۔ یقین کیجئے تکلیف سے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ہم ویسے کام نہیں کر رہے ہیں، ماں قدر اللہ حق کا قدری، اپنے کاموں میں دوڑتے بھاگتے، کوئی چھوٹا موٹا آ کے ٹکر مار لی تو کہتے ہیں احسان کر دیا رب کے سر پہ، اور غرق ہو جائیں اس کے اندر، مٹ جائیں، اپنے آپ کو فنا کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اس کلام کے ساتھ دن رات۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام راتوں کو لے کے روتے ہیں تو ہمارا دل کیوں نہیں پھٹ جاتے اس کلام سے؟ ہم اس کلام کے لیے کیسے اپنے آپ کو لگا کے بیٹھے؟ ہم اپنی راتیں آ کے اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں بھائی، کماتے 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 اور اس دنیا میں اپنے رشتہ داروں اور چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے مر جائیں گے، ایسے بچیں گے نہیں۔ اور ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو جو بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے وہ ہم گھر ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیکوکار داخل ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے نیکوکار؟ ایمان، اللہ کہ حضور یہ سچے صدق کے دل والا ایمان لے کے آیا جائے۔ فرمایا گیا اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں گے تو اسی جنت کے کھلے دروازوں کے لیے اپنے بیوی بچے، مال، اسباب، زندگی، خواہشات، ہر چیز قربان کی، ہر چیز ہیچ رکھی ہے کہ کل کو جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور ہمیں ادھر بلایا جا رہا ہو وہاں کی کامیابی کے لیے۔ دنیا میں نہیں کرتے،
لوگ اپنے میرٹ کے لیے کھانا پینا، شادی بیاہ، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. نہیں بھائی، 98% مارکس لے کے آنے 2% کے مارکس کے لیے. اور ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی. آج ہمارا بوڑھا آنے کے لیے تیار نہیں، جوان کی کمر اتنی تگڑی ہے وہ آنے کے لیے تیار کوئی نہیں. کھانے پکانے یہی مصیبتیں ہمارے ساتھ جڑی رہتی. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا رب کریم اپنی رحمتوں سے ہم سے وہ اعمال صادر فرما دے کہ جو ہمیں تیری رحمت، تیری بخشش، تیرے کرم کے ساتھ اس جنت الفردوس میں داخل کروا دے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہو، سو یہ دار آخرت کیسا ہی اچھا گھر ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. کیسے فساد برپا کرتے ہیں؟ اللہ نے مال دیا، دولت دیا ہے، اختیار دیا ہے، آج تباہی مچائی ہوئی ہے. 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے، تب یہ نکلتے ہیں. مال دولت دیا ہوا ہے تو بے جا اسراف ہے اس کا، زمین میں فساد مچاتے ہیں. انہی کو دیکھ کے جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں کہ آخر ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور ان کے سے پھینک دی جاتی ہیں جو ہمارے شاید خواب و خیال میں، تصورات میں نہیں ہے. زمین میں فساد مچانا. فرمایا گیا ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. بھائی یہ بات ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں. اللہ کا رزق کی فراوانی کر دینا یا اللہ کا رزق روک لینا نہ کسی سے رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، نہ کسی سے ناراضگی کا انداز. یہ رزق تو یہاں رب کافر کو دے رہا ہے، دہریے کو دے رہا ہے. مسلمان کھا جائے گا تو کیا بات ہے، اصل کیا ہے کہ کل کو وہ بندہ اپنے رب کے حضور کامیاب پہنچاؤ. وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر جو ہے خوش ہے دنیاوی زندگی پہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، ما سوائے چند گھڑیوں کے ایک عارضی چیز. اصل